मदीना शरीफ में जब आपका क़याम पूरा हो जाए तो मदीना तैयबा, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई फितरी तौर पर आपके लिए रंजो गम का बायस होगी। बाहर रुखसी का दिन आए तो मस्जिद नबवी में हाज़री दीजिए। रोज़ा तुम रियाजुल जन्नत में 2 रकात नमाज अदा करने की कोशिश फरमाएं। अपनी दुनिया और आखिरत के लिए दुआ फरमाएं। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी इस मस्जिद और इनके इस शहर और शहर वालों के हकूक व अदाब की अदायगी में जो मुझसे कोताहियां हुई हैं, मौला माफ फरमा। मेरे हज व ज़ियारत को कबूल फरमा। मुझे यहाँ की हाजिरी से महरूम ना फरमा। मेरी ये हाजिरी आखिरी हाजिरी ना हो, आइंदा भी हाजिरी की तौफीक अता फरमा। और बरोज़ क़यामत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और आपका कुर्ब मुझे नसीब फरमा। आखिरी सलामत करने के लिए रोज़े अतहर पे जरूर हाजिरी दीजिए। पहले जो बयान किया गया है उस तरीके के मुताबिक हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करें और दुआ करें, और इसके बाद ये इरादा भी करें कि जहां भी रहूं दीन हक की खिदमत पे कमर बस्ता रहूं, और इलाही मुझे बार बार इस शहर की हाजिरी नसीब फरमा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद मस्जिद नबी से जब आप बाहर आए, दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ वतन रवानगी के लिए तैयार हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये काबतुल्लाह, ये वो मुकद्दस मुकाम है जिसकी तमीर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना हजरत इस्माइल और नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तमीर वक्तन फवक्तन फरमाई। काबतुल्लाह की ऊंचाई, इसका कुल रकबा और इसका अंदरूनी और बैरूनी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। खाशमंद हजरात, शौकीन हजरात यहाँ से नोट फरमा सकते हैं। बैतुल्लाह शरीफ वो इमारत है जिसकी तरफ एक नजर देखने से अल्लाह ताला पिछले सगीरा गुनाह मुआफ फरमा देता है। काबतुल्लाह शरीफ जैसा कि आपके सामने इमारत नजर आ रही है, मौजूदा इमारत की ऊंचाई 39 फुट 6 इंच, इसका कुल रकबा 627 मुरब्बा फुट है। अंदर का कमरा 9 बाई 13 फुट है और जमीन से कमरा की ऊंचाई 2.2 मीटर है और दीवारों की चौड़ाई 1 मीटर है। एक ही दरवाजा है इस वक्त अंदर दाखिल होने के लिए, और आपको इसके एक कोने में आपको ये खूबसूरत मंजर हजर अस्वद का नजर आ रहा है। ये वो पत्थर है जो काबतुल्लाह के मशरकी कोने पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से नस्ब किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको बोसा दिया और हुज्जाज यहाँ से तवाफ शुरू करते हैं और आखिर में अगर मुमकिन हो तो इसको बोसा देते हैं। हर चक्कर में अगर मुमकिन हो तो इसको बोसा दिया जाता है। मकाम इब्राहीम, बैतुल्लाह शरीफ के सहन में दरवाजे के सामने मकाम इब्राहीम आपको इस वक्त उसकी शक्ल नजर आ रही है, जहाँ वो पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। जायरीन के लिए ये नहायत ही मुकद्दस मकाम है और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा में से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान का अक्स आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही रुकन यमानी बैतुल्लाह शरीफ का एक कोना जो अमूमन इसको लोग बोसा देने की कोशिश करते हैं, ताहम मसनून ये है कि इसको हाथ लगा के आगे गुजर जाए। दारे अरकम अगरचे इसके आसार आज नजर नहीं आते, ताहम मुर्रिखीन इसकी निशानदेही कर देते हैं। यहाँ सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे और उनके कबूल ईमान के बाद मुसलमानों ने तबलीग को शुरू फरमाया था। उम्मे हानी का घर भी हरम की नई तामीर के अंदर ही जगह भी आ चुकी है। बाबी अब्दुल अजीज के गेट नंबर 1 से दाखिल हों तो उसके करीब ही ये जगह वाक़ है। जमजम का चश्मा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये अब जेरे जमीन है। पूरा नक्शा आपकी नजरों के सामने है। मकाम सफा जहाँ से सही शुरू की जाती है, जनाब हजरत सलामुल्लाह अलैहि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को के लिए पानी की तलाश में जब दौड़ी थी तो मकाम सफा से मरवा की तरफ, ये सामने आपको मरवा की तस्वीर नजर आ रही है। ये सफा और मरवा अब सहने हरम के अंदर ही का हिस्सा मालूम होता है, जबकि कभी ये दोनों हरम शरीफ से बाहर थी। खूबसूरत बरामदे यहाँ तामीर किए गए हैं। मैलान अक़दरीन ये वो 2 सतून हैं और 2 लाइटें हैं।
سبز رنگ کی جہاں سے ان کو شروع کیا جاتا ہے جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں صفا اور مروہ کی، تو اس مقام پر آنے کے بعد حجاج کرام کو تیز سے چلنا دوڑنے کی کیفیت جو ہے وہ تقریباً بنانا ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے بیت اللہ شریف کے ساتھ جو چند زیارات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دائیں طرف جو لگی ہوئی ہے قوس، وہ حتیم کا مقام ہے جو کبھی بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو تعمیر ہوئی، تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جو اہل مکہ نے تعمیر کی، تو وہ تعمیر میں چھت جتنی میسر تھی اس کے برابر انہوں نے دیواریں اٹھا لی، اور اصل میں یہ بیت اللہ شریف کے اندر کی جگہ ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے اندر کی جگہ جہاں حتیم لکھا ہوا ہے، آج کے اوپر دیوار جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ باقی ملتزم قبولیت دعا کا مقام، حجر اسود بوسہ دینے کا مقام، باب کعبہ، بیت اللہ شریف کا دروازہ، میزاب، یہ پرنالہ، یہاں سے جب بیت اللہ شریف کی زیارت کے بعد مسجد الحرام سے آگے جب آپ نکلتے ہیں، مولد شریف، یہ بالکل حرم شریف کے باہر وہ مقام ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ ہوئی تھی۔ آج کل یہاں لائبریری جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ بالکل قریب جگہ ہے جہاں ضرور حاضری دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام عرض کریں۔ مولد النبی، یہ صفا کی طرف سے مروہ کی طرف سے باہر نکلیں تو سامنے میدان میں یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا اندرونی منظر ہے جہاں لائبریری جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ یہ عین وہی کمرہ ہے جہاں محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کا ظہور مبارک ہوا تھا۔ اگر کبھی قسمت سے کھلا ہوا دروازہ مل جائے تو اندر حاضری دیجیے، وگرنہ باہر ہی کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ عرض کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اسی مبارک گھر سے ہوا تھا۔ یہ 2 منزلہ مکان ہے، مکتبہ مکہ المکرمہ کا بورڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میزاب رحمت بیت اللہ شریف کا پرنالہ ہے جس کو میزاب زر یا میزاب رحمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر بارش ہو تو اس کا پانی سیدھا حتیم کے اندر گرتا ہے، زائرین ایک قطرے کے لیے وہاں جمع رہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کا قدیمی قبرستان جنت المعلا، 2 لفظوں سے معلا بھی پڑھا جاتا ہے اور معلا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ قدیم قبرستان ہے مکہ المکرمہ کا، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام، خاندان بنو ہاشم اور بنو قریش کے متعدد افراد اور بالخصوص ام المومنین سیدۃ النساء العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدفن، جناب ابو طالب کا مدفن، ان کا مزار اقدس، اور یہ آپ کے سامنے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جنت المعلا میں جب آپ حاضری دیں تو وہاں کی مختلف زیارات کے بعد آگے آپ جبل نور کی طرف بڑھتے ہیں۔ جبل نور وہ مقدس پہاڑ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، پہلی وحی کی آیات۔ جبل نور یہ گنبد نما پہاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، کبھی شہر سے باہر تھا، اب تقریباً شہر مکہ کے اندر آ چکا ہے۔ پہلی وحی کی آیات یہاں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اس پہاڑ جبل نور کے اندر کا حصہ غار حرا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی متعدد شامیں اور صبحیں یہاں گزاری۔ جبل ثور مکہ المکرمہ کا وہ عظیم اور مقدس پہاڑ جہاں سفر ہجرت کے دوران 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام فرمایا۔ اسی حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جار غار بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ثور بلند و بالا پہاڑ سفر ہجرت کے دوران جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور رات کا عرصہ گزارا، جس کے دروازے پہ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ بیرونی منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، کبوتر آج بھی اس غار کے دہانے کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور ان کی یاد جو اس وقت کی ہے، یہ اس کا اندرونی منظر جو ہے اس وقت غار کا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر ایک چٹان ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی خالی جگہ ہے،
آج بھی وہاں جانے والے حضرات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کتنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا۔ یہ مسجد بایا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ مدینہ سے آئے ہوئے 12 لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تعلیم فرماتے ہیں، وہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور پھر بالآخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں آنے کی دعوت دی۔ یہ حج کے موقع پر آج بھی یہ حج ہی کے رستے پر وادی منا کے آخری دہانے کے اوپر یہ مسجد جو ہے یہ موجود ہے۔ کم زائرین ہیں جو یہاں تک پہنچتے ہیں، اگر موقع میسر آئے تو یہاں بھی حاضری دینے کی کوشش فرمائیں کہ ایک تاریخی مقام ہے کہ مدینہ کے مہمانوں کا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیعت فرمایا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ یہ مسجد کے مختلف حصے ہیں جو اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ واپس آ رہے ہوں مینا کی طرف عرفات سے تو بائیں طرف ایک پہاڑی کے اوپر یہ قبہ سا نظر آتا ہے۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ مشعر الحرام وادی مزدلفہ کے کنارے پر واقع، جہاں قیام مزدلفہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔ مزدلفہ کے کنارے کے اوپر یہ مسجد واقع ہے اور یہ وادی محشر کی نشاندہی سرخ الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں ابابیلوں سے جو تباہ کروایا گیا تھا ابرہہ کا لشکر، اس جگہ سے تیز تیز گزرنے کا حکم ہے، تاہم کبھی زائرین کی نظر اس وادی میں پڑ جاتی ہے۔ مکہ المکرمہ میں مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ کے نام سے وہ معروف مقام جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہیں، باہر سے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور مکہ کے مقیم جو ہیں عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے وہ اکثر احرام باندھتے ہیں۔ یہ اس کا اندرونی منظر ہے، خوبصورت فانوس، بلند و بالا اور دیدہ زیب تون کشادہ صفیں مسجد العجابہ ابھی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل نور کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وغیرہ پہنچانے کے لیے جہاں تک تشریف لاتی رہی ہیں، یہ اس کے راستے جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مسجد الحرام سے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف محلوں کی سڑکوں کی نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ شامی محلات ابھی حالیہ تعمیرات جو ہو رہی ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سلسلہ نظر آ سکتا ہے۔ کبھی یہاں مسجد بلال ہوا کرتی تھی، آج اسی جگہ کے اوپر یہ جبل ابو قبیس کے اوپر شاہی محل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کا وہ سیاہ باب جس کے ذکر سے دل کانپ اٹھتا ہے، رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ رسالت سے قبل جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اشبیکا کے نام سے، یہ بالکل مسجد حرم کے قریب باب فہد سے باہر نکلیں تو دائیں طرف یہ میدان جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ اوپر کی طرف سے سڑک گزر رہی ہے، نیچے کی طرف سے بھی سڑک، درمیان میں یہ جگہ ابھی تک سیف ہے جہاں سے نہ جانے کتنی آہیں اور سسکیاں جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں۔ مسجد جیرانہ طائف روڈ کے اوپر واقع ہے، اس کا منظر بھی آپ دیکھیں گے، یہاں سے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ یہ مسجد جیرانہ کا بیرونی منظر ہے۔ یہ مکہ المکرمہ کی زیارات ہیں، زائرین کو چاہیے کہ وہ ضرور یہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ جیرانہ کے باہر وہ کنواں نظر آ رہا ہے جس کے کڑوے اور کھارے پانی کو لعاب دہن ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا کیا تھا۔ یہ جنگ حنین کے شہداء کی زیارات یہ بھی مقام جیرانہ کے قریب ہی واقع قبرستان کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں۔